ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर 20 का आयत नंबर 25 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। मज़कूरा आयत के हवाले से पहला सवाल है कि आज के दौर में जब दुनियावी माल दौलत, शोहरत और ऐश और आराम लोगों की ज़िंदगी का मकसद बन चुका है, हमें दुनिया की हकीकत को कैसे समझना चाहिए। मज़कूरा आयत के हवाले से दूसरा सवाल है कि आज के दौर में जब लोग अपनी दौलत, ताकत और इल्म पर फ़ख्र करते हैं, हमें इन चीज़ों को अल्लाह की नेमत समझकर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन वतफ़ाख़ुरुन बैनकुम वतकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथलि गैथिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन थुम्मा यकूनु हुतामा वफ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़ि उइद्दत लिल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। लिकै ला तअसौ अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लज़ीन यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनिय्युल हमीद। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िअु लिन्नासि वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाज़ा फरमाएं। जान रखो, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, और जीनत और बड़ाई आपस में, और कसरत ढूंढनी माल की और औलाद की, जैसे हालत एक मींह की जो खुश लगा किसानों को इसका सब्जा फिर जोर पर आता है, फिर तुम देखोगे कि जर्द हो गया, फिर हो जाता है रोंदा हुआ घास,
اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور معافی بھی اللہ کی اور رضامندی بھی۔ اور دنیا کی زندگی تو یہی ہے، مال کا دھوکہ۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور بہشت کی طرف، جس کا پھیلاؤ ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کا، تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پڑتی زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں، جو لکھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کرے ہم اس کو دنیا میں۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا، اور نہ شیخی کیا کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا۔ اور اللہ محبوب نہیں رکھتا کسی اترانے والے کو، بڑائی کرنے والے کو۔ وہ جو کہ بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل کا کہیں، اور جو کوئی منہ موڑے تو اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں کے ساتھ موصوف ہے۔ ہم نے بھیجے اپنے رسول نشانیاں دے کر، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور ترازو، تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر۔ اور ہم نے نازل کیا لوہا، اس میں سخت ہیبت ہے اور لوگوں کے منافع ہیں، اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے۔ بے شک اللہ قوی ہے، زبردست ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال کہ آج کے دور میں جب دنیاوی مال و دولت، شہرت اور عیش و آرام لوگوں کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے، ہمیں دنیا کی حقیقت کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں فرمایا گیا ہے کہ جان لو دنیا کی زندگی ایک کھیل، تماشا، زینت، آپس میں فخر اور مال اور اولاد میں زیادتی کی دوڑ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو جس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خشک کر دیتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں یہ دنیا یا تو سخت عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا کا باعث، اور دنیا کی زندگی سوا دھوکہ کے سامان کے کچھ بھی نہیں۔ آج کے دور میں لوگ دنیاوی مال، دولت، شہرت اور عیش و آرام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی کھیل، دل لگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ جو کچھ وقت کے لیے تو سرسبز ہو جاتی ہے لیکن جلد ہی زرد ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جہاں یا تو عذاب ہے یا اللہ کی مغفرت اور رضا ہے۔ لہٰذا میں دنیا کی عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں فرمایا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا مومن کے لیے آزمائش اور صبر کی جگہ ہے، جبکہ کافر اس دنیا کی عارضی لذتوں پر خوش ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب لوگ اپنی دولت، طاقت اور علم پر فخر کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے،
تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور اللہ کسی بھی مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آج کے دور میں لوگ اپنی دولت، طاقت اور علم پر فخر کرتے ہیں اور اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں یہ یاد دلایا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہمیں دنیا کے اندر ملا ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کے کھو جانے پر کوئی افسوس ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا، اور جو کچھ ہمیں نہیں ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ملا، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، ملنے میں بھی اور چھن جانے میں بھی۔ ہمیں اپنی طاقت اور دولت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو آزمائش سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور اور فخر کے بارے میں فرمایا ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ تکبر اور غرور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں اپنی دولت، طاقت، علم اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے بطور نعمت کے ہیں، اور ان پر فخر سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکیں۔ حاضرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔